आदवर से मैं हूं सफीउल्लाह, आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने तेलंगाना बिल को मंजूरी दे दी। मंगल को बिल राज्यसभा में पेश किए जाने का इम्कान। रियासती असेंबली में अल-हिसाब बजट पेश। तेलंगाना वज़रा ने काबीना के इजलास से किया बाइकॉट। बीएसी इजलास से मजलिस का वॉकआउट। गैर दस्तूरी तरीके से असेंबली की कार्रवाई चलाने पर अकबर ओवैसी बरहम। मुल्क को ऐसी क़यादत की जरूरत नहीं जिसमें अक़लियतें गैर महफूज हो जाएं। नामपल्ली में जलसे से सदर मजलिस का खिताब। और बीवी का कत्ल करने वाला दरिंदा सिफत चौहर खुद सुपुर्द। 3 कत्ल करने वाले मुलजिम के साथ पुलिस का नरम रवैया। और अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने रियासत के तंजीम जदीद बिल 2013 को मंजूरी दे दी है। ज़राए के मुताबिक मंगल को दोपहर उसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। राज्यसभा से उसे मंजूरी की कोशिश की जाएगी। इस दौरान वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 4 शंबे को लोकसभा की कायद अपोजिशन सुषमा स्वराज और अरुण जेटली को अशाइये पर मदऊ किया है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर राजनाथ सिंह और सीनियर लीडर लाल कृष्ण आडवाणी को भी मदऊ किए जाने की इतला मिली है। इससे पहले अशाइये का प्रोग्राम पीर को मुकर्रर किया गया था, लेकिन आडवाणी की मसरूफियत की वजह से उसे 4 शंबे के दिन रखा गया है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में रियासत की तकसीम के मामले पर पीर को जबरदस्त शोरगुल देखा गया। मुसलसल हंगामा आराई और नारेबाजी के पेश नज़र दोनों ऐवानों की कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। पीर को लोकसभा की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, सीमा आंध्रा से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान ऐवान के वस में पहुंच गए और जय समकिया के नारे लगाने लगे। जवाब में तेलंगाना अरकान भी अलहदा तेलंगाना की हिमायत में नारेबाजी करने लगे। समाजवादी पार्टी अरकान की जानिब से भी फिरक़ेवाराना तशद्दुद बिल के सिलसिले में नारेबाजी की गई। शिरोमणि अकाली दल के अरकान कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी से सन 1984 फसादात में मुलविस अफराद के नामों के अफशा का मुतालबा करते हुए नारेबाजी करते देखे गए। ऐवान में जारी शोरगुल को देखते हुए कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। इजलास जब दोबारा शुरू हुआ तो स्पीकर मीरा कुमार ने वक्फे सिफर का आगाज किया, लेकिन मुसलसल शोरगुल की वजह से कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। उधर राज्यसभा में भी हंगामा आराई के मनाजिर देखे गए। सीमा आंध्रा से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान आंध्र प्रदेश बचाओ के प्ले कार्ड्स के साथ सदरनशीन के पोडियम तक पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। बाज अरकान को पेपर्स फाड़कर चेयरमैन के टेबल पर फेंकते हुए भी देखा गया और उनके माइक को भी पकड़ने की कोशिश की। ऐवान में शोरगुल को देखते हुए कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। रियासत की तकसीम के मामले पर दिल्ली और रियासत में जारी सरगर्मियों के दौरान वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने गवर्नर ESL नरसिम्हन से मुलाकात की। मौजूदा हालात और वज़ीर आला के इस्तीफा को लेकर जारी क़यास आराइयों के दरमियान इस मुलाकात को काफ़ी अहमियत की नज़र से देखा जा रहा है। ताहम वज़ीर आला की करीबी ज़राए ने बताया कि अल-हिसाब बजट इजलास के तनाजुर में वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने गवर्नर से मुलाकात की है। उसे एक मामूल की मुलाकात करार दिया गया है। मीडिया के नुमाइंदों से राजभवन के पास वज़ीर आला से मुलाकात की कोशिश की, ताहम वो मुलाकात किए बगैर रवाना हो गए। 13वीं असेंबली के सन 2014 और 15 के अल-हिसाब बजट को रियासती असेंबली में पेश किया गया। हुकूमत ने 1,83,000 करोड़ रुपए का तखमीना बजट पेश किया है। मजलिस ने तकसीम के बिल पर पेश की गई तरामीम पर बात करने का मौका ना दिए जाने पर बीएसी इजलास का वॉकआउट किया। उधर तेलंगाना वज़रा ने पीर के सुबह हुए काबीना के इजलास का बाइकआउट किया। हुकूमत के अल-हिसाब बजट पर अपोजिशन जमातों के अरकान ने शदीद रद्दअमल का इजहार किया है। पीर को ऐवान असम्बली में जय तेलंगाना के नारों के दौरान सिर्फ 12 मिनट में ही वजीर फाइनेंस अन्नमराम नारायण रेड्डी ने साल 2014-15 का अल-हिसाब बजट पेश किया।
تقریر کے دوران تلنگانہ وزراء اور تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے TRS، تلگو دیشم اور کانگریس ارکان اسمبلی نے احتجاج کرتے ہوئے نعرے بازی کی۔ اپنی تقریر میں وزیر فائنانس نے بتایا کہ ملک بھر میں ریاست کو بہتر ریاست کا درجہ حاصل ہوا ہے اور حکومت نے مختلف محاذوں پر کئی اقدامات کرتے ہوئے مجموعی ترقی میں کامیابی حاصل کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ریاست کے کسان، خواتین، طلباء، نوجوان، درجہ فہرست اقوام و قبائل کے علاوہ پسماندہ طبقات اور اقلیتوں کی بھی ترقی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ حکومت کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات سے فی کس مجموعی آمدنی میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ وزیر فائنانس نے بتایا کہ ریاست کی شرح پیداوار قومی شرح پیداوار سے زیادہ ہے۔ انہوں نے اپنی تقریر میں شہری علاقوں کی ترقی کے ساتھ ساتھ اقلیتی طلباء کو سائیکلوں کی فراہمی اور فیس باز ادائیگی کا بھی ذکر کیا۔ وزیر فائنانس نے بتایا کہ سال 2014-15 کے 1.83 لاکھ کروڑ کے تخمینہ بجٹ میں 1.15 لاکھ کروڑ غیر منصوبہ جاتی اور 66,950 کروڑ منصوبہ جاتی کے تحت رکھے گئے ہیں، جبکہ مالیاتی خسارے کا تخمینہ 25,404 کروڑ روپے رکھا گیا ہے۔ وزیر فائنانس نے بتایا کہ تمام سرکاری محکمہ جات میں 20,346 جائیدادوں پر تقررات عمل میں لائے گئے ہیں، جبکہ راست تقررات کے تحت 98,652 جائیدادوں کو بھی منظوری دی گئی ہے۔ وزیر فائنانس انمرام نارائن ریڈی نے کہا کہ کانگریس حکومت کی اصلاحات کی وجہ سے ریاستی عوام کی فی کس آمدنی اور منصوبہ جاتی بجٹ میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ غربت کی سطح 27% سے 9% پر پہنچ گئی ہے۔ 2014-15 کے الحساب بجٹ کو ایوان میں پیش کرنے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 2013-14 کے بجٹ کے مقابلے 2014-15 کے تخمینہ بجٹ میں 13.5% کا اضافہ ہوا ہے اور منصوبہ جاتی بجٹ میں 14.5% کا اضافہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ریونیو ریسیپٹس میں 16.73% کا اضافہ ہوا ہے۔ انمرام نارائن ریڈی نے کہا کہ 2013-14 کے بجٹ کے اعداد و شمار کی بنیاد پر مرکزی اسکیموں کو جاری کی جانے والی رقم کو 2014-15 کے بجٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 176 کے تحت گورنر خطبے کے بعد بجٹ پیش کیا جاتا ہے۔ چونکہ یہ الحساب بجٹ ہے، عام بجٹ جب نئی حکومت پیش کرے گی اس وقت گورنر کے خطبے کے بعد ہی بجٹ پیش کیا جائے گا۔ وزیر فائنانس نے کانگریس حکومت کی کارکردگی اور اصلاحات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ فی کس آمدنی اور غربت کا خاتمہ، ترقی اور بہبودی پروگرام کامیابی کے ساتھ روبہ عمل لائے گئے ہیں۔ بعد میں اسمبلی کے الحساب بجٹ پر مباحث کے لیے طلب کردہ BSc اجلاس سے مجلس نے واک آؤٹ کیا۔ TRS ارکان نے بھی اسپیکر اور وزیر اعلیٰ کے رویے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے BSc اجلاس سے واک آؤٹ کیا۔ TRS کے رکن اسمبلی ہریش راؤ نے کہا کہ 30 جنوری کو صرف سیما آندھرا ارکان کو اطلاع دیتے ہوئے ندائی ووٹ سے وزیر اعلیٰ کی قرارداد کو منظور کیا گیا۔ BSc اجلاس میں تلگو دیشم اور YSRCP نے اجلاس میں مزید 2 دن کی توسیع کا مطالبہ کیا تھا، تاہم حکومت نے اسے نظر انداز کر دیا۔ 2014-15 کے الحساب بجٹ پر اپوزیشن جماعتوں نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ TRS کے فلور لیڈر ای راجندر نے بجٹ سے واک آؤٹ کرنے کے بعد کہا کہ اسپیکر نے ایوان کے وقار کو متاثر کیا ہے اور اب یہ سیماندرا کی اسمبلی بن چکی ہے۔ اس موقع پر ہریش راؤ نے کہا کہ اسپیکر اور وزیر اعلیٰ کو 1 منٹ بھی عہدے پر برقرار رہنے کا حق نہیں ہے۔ دونوں قائدین نے کہا کہ جس طرح سے وزیر اعلیٰ کی قرارداد کو منظور کرتے ہوئے اسے متفقہ قرار دیا گیا، اسی کا جواب دینے کے لیے واک آؤٹ کیا گیا۔ YSRCP کی فلور لیڈر وجے لکشمی نے کہا کہ حکومت کی نااہلی کی وجہ سے فلاحی اسکیموں کے بجٹ میں کمی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت مرکز سے فنڈز کے حصول میں بھی ناکام ثابت ہوئی ہے۔ CPM کے جے رنگا ریڈی نے کہا کہ انتظامیہ کے طور پر ریاست سر فہرست نہیں ہے، لیکن بدعنوانیوں، بحران اور لا اینڈ آرڈر کی غیر یقینی صورتحال کے معاملے میں آندھرا پردیش سر فہرست ہے۔ CPM لیڈر نے کہا کہ SC/ST سب پلان کے تحت 30% رقم بھی خرچ نہیں کی گئی ہے، صرف ضابطے کی کارروائی کے لیے بجٹ کو پیش کیا گیا ہے۔
سی پی آئی کے جی ملیش نے کہا کہ یہ صرف اعداد و شمار کا کھیل ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ اور نائب وزیر اعلیٰ ایک دوسرے کا چہرہ بھی دیکھنا پسند نہیں کر رہے ہیں اور جتنی بھی اسکیمیں شروع کی گئی ہیں وہ صرف تشہیر کے لیے شروع کی گئی ہیں۔ ایس سی ایس ٹی سب پلان پر بھی عملاوری نہیں کی جا رہی ہے۔ اس دوران کانگریس کے جی وینکٹ رمنا نے بتایا کہ تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے ارکان نے وزیر اعلیٰ کی قرارداد کہنے کے خلاف بجٹ کا بائیکاٹ کیا ہے۔ وائی ایس آر سی پی کے بی کروناکر ریڈی نے کہا کہ حکومت اب آخری سانس لے رہی ہے، ایسے وقت میں بھی عوام کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے۔ اس بجٹ سے کسی بھی علاقے کو فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ بجٹ عوام مخالف ہے اور حکومت کو اقتدار پر رہنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ تیلگو دیشم کے ڈی اوما نے کہا کہ بجٹ میں کچھ نیا نہیں ہے، یہ صرف کمیشن حاصل کرنے والا کلیکشن بجٹ ہے۔ تیلگو دیشم لیڈر نے اسے مخالف عوام قرار دیتے ہوئے کہا کہ حکومت نے کوئی بھی اسکیم پر مؤثر طور پر عمل نہیں کیا ہے۔ تیلگو دیشم تلنگانہ فورم کے آر چندر شیکھر نے کہا کہ اسمبلی میں ذمہ داری نام کی کوئی چیز ہی باقی نہیں رہی ہے۔ وزراء کابینہ کے اجلاس میں شرکت نہیں کرتے ہیں اور ایوان میں احتجاج میں حصہ لیتے ہیں۔ اس بجٹ میں عوامی مسائل کا کوئی خیال نہیں رکھا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 5 سال کے دوران ہر سال صرف 41 دن ہی اسمبلی چلائی گئی، جو کہ بعد سے افسوس ہے۔ اس سے پہلے پیر کی صبح ریاستی کابینہ کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں علل حساب بجٹ کو منظوری دی گئی۔ اس اجلاس میں تلنگانہ وزراء نے شرکت نہیں کی۔ ذرائع کے مطابق ڈگ وجے سنگھ نے تلنگانہ وزراء کو فون کرتے ہوئے اجلاس میں شرکت کی درخواست کی تھی، تاہم تلنگانہ وزراء نے کابینہ کے اجلاس سے دور رہنے کا فیصلہ کیا۔ اسمبلی کے سینٹرل ہال میں کابینہ کا اجلاس منعقد ہوا تھا تو دوسری طرف ریاستی وزیر جانا ریڈی کی خیمہ گاہ پر تلنگانہ وزراء کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں کابینہ کے اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اسمبلی میں ہی موجود ڈی ناگیندر اور مکیش گوڑ نے بھی کابینہ کے اجلاس میں شرکت نہیں کی۔ مجلس کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی نے آندھرا پردیش تنظیم جدید بل 2013 کے مباحث کے آخری دن ترامیم پر بات کرنے کا موقع نہ دیے جانے پر شدید برہمی کا اظہار کیا ہے۔ بی ایس سی اجلاس سے واک آؤٹ کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے اکبر اویسی نے کہا کہ مجلس کی جانب سے پیش کی گئی ترامیم پر مجلس کو بات کرنے اور احتجاج کا موقع تک نہیں دیا گیا اور مباحث کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ حیدرآباد کے لا اینڈ آرڈر کو گورنر کے تحت کرنے اور حیدرآباد کی آمدنی کی تقسیم جیسے معاملات پر مجلس نے ترامیم پیش کی تھی، لیکن اسپیکر نے مجلس کو اپنی بات رکھنے کا موقع نہیں دیا۔ اکبر الدین اویسی نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ اگر بی جے پی اقتدار پر آتی ہے اور امیت شاہ کو گورنر بنا دیا جاتا ہے تو حیدرآباد میں اقلیتوں کے حالات اور سلامتی کا کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ سوامی اسمینانند نے خود یہ انکشاف کیا ہے کہ سمجھوتا ایکسپریس، مکہ مسجد اور اجمیر درگاہ شریف کے بم دھماکوں میں آر ایس ایس سربراہ کی رضامندی شامل تھی۔ مجلس کے فلور لیڈر نے کہا کہ غیر دستوری عمل کے ذریعے اسمبلی چلائی گئی اور وزیر اعلیٰ کی قرارداد کو ندائی ووٹ سے منظور کرتے ہوئے اس سے متفقہ قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ ندائی ووٹ کے ذریعے قبول کر لی گئی قرارداد متفقہ نہیں ہوتی۔ اکبر اویسی نے کہا کہ مجلس کو تقسیم کے بل کے سلسلے میں ترامیم پر بات کرنے کا موقع نہ دیے جانے پر مجلس نے بی ایس سی اجلاس کا واک آؤٹ کیا ہے۔ That time when the subject was being getting closed or announced by the speaker, we had requested that an opportunity be given to us to lodge our protest. The way in which the subject has been closed, we wanted to lodge our protest for our amendments not being taken up, for our amendments not being given an opportunity to be introduced, because those were very important amendments that we had given about the sharing of the capital, then about the High Court, about the education, about the employment, about the joint governor. MIM party has lodged a strong protest in the BSc, and MIM party was the first party to lodge the protest against the actions of the Honorable Speaker, which is an unhealthy, undemocratic practices adopted by the Speaker, which he shouldn't have done. For that, MIM party has walked out from the BSc
So that is why I have come here to inform you all about the reason for our walkout from the PSC. And the law and order being in the hands of the governor, because what MIM feels is that if the law and order is going to be in the hands of the governor of the city and he is going to have two advisors, I would like to make a question mark and ask, what if the BJP comes in power in Delhi and they appoints Amit Shah as the governor of the Andhra Pradesh or the joint governor? What would be the fate of the minorities living in the state, whether Andhra or Telangana? APNGOs के सरबराह अशोक बाबू ने कहा है कि रियासत की तकसीम को रोकने के लिए दिल्ली में मुहिम चलाई जाएगी। मीडिया से बात करते हुए अशोक बाबू ने बताया कि सीमा आंध्रा मुलाजिमीन दिल्ली रवाना हो रहे हैं और दिल्ली में रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले वज़रा और दीगर क़ायदीन से मुलाकात करते हुए रियासत की तकसीम को रोकने की कोशिश की जाएगी। अशोक बाबू ने बताया कि 150 अफराद दिल्ली पहुंच गए हैं और मजीद सैकड़ों मुलाजिमीन 2 दिन के अंदर दिल्ली पहुंच जाएंगे। गवर्नमेंट चीफ विप जी वेंकट रमना ने कहा है कि वजीर आला किरण कुमार रेड्डी की हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 30 जनवरी को निदाई वोट के जरिए बिल को मुस्तरद करते हुए करारदाद को मुत्तफिका कहते हुए मंजूरी दी गई थी। उसी के खिलाफ बतौर एहतजाज तेलंगाना वज़रा ने काबीना के इजलास का बायकॉट किया। जी वेंकट रमना ने सदर तेलुगुदेशम को रियासत के लिए नहुसत करार दिया। वेंकैया नायडू को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर उंगली उठाते हुए मासूम गुफ्तगू के बजाय उन्हें पार्लियामेंट में सीमा आंध्रा के हक में तरामीम पेश करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वेंकैया नायडू से तेलंगाना बिल की मंजूरी के लिए आगे आने की दरख्वास्त की है। जीएचएमसी के कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन की हड़ताल से शहर के कई इलाकों में कचरे के अंबार नजर आ रहे हैं। सिकंदराबाद, माधापुर, हाईटेक सिटी, नामपल्ली, मौजम जाही मार्केट, दिलसुख नगर, रामनतापुर, टोली चौकी, याखूतपुरा, मोगलपुरा, मदीना बिल्डिंग, शालीबंडा, मलकपेट, दबीरपुरा, अंबरपेट और दीगर इलाकों में भी जगह जगह कूड़ेदान भर चुके हैं। बाज मुकामात पर कचरा सड़कों तक फैल चुका है। कचरे की निकासी न होने की वजह से हुफ्जान सेहत का मसला पैदा हो सकता है। पीर को टैंक बंड पर एहतजाज करने वाले मुलाजिमीन को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। उधर कुकटपल्ली में महकमे बल्दिया के दर्जे चाहरुम के मुलाजिमीन ने AITUC की क़यादत में दफ्तर के रूबरू एहतजाजी धरना दिया। एहतजाजियों ने मीडिया को बताया कि उनकी तनख्वाहों में इजाफा करके 12,500 करने का मुतालबा किया है। मुतालिका रियासती वजीर महिदर रेड्डी ने यूनियन के लीडर्स को बातचीत के लिए मदऊ किया है। ताहम यूनियन के लीडर्स ने बातचीत नाकाम होने पर एहतजाज में शिद्दत पैदा करने का इरादा जाहिर किया है। एहतजाजी अकल तरीन तनख्वाहों को 12,500 रुपये करने, हेल्थ कार्ड जारी करने और उबूरी राहत फराहम करने का मुतालबा कर रहे हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उन पुलिस अहदेदारों को मअतल करने का मुतालबा किया है जो ये जानते थे कि मक्का मस्जिद के बम धमाकों में कौन मुलविस थे। नामपल्ली में जलसे हालात हाजरा से खिताब करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि पुलिस को इस बात का पता था कि मक्का मस्जिद के बम धमाकों में मुस्लिम नौजवान नहीं बल्कि RSS के कारकुन मुलविस थे। इसके बावजूद भी दर्जनों बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को हिरासत में लेकर उन्हें नाकाबिले बयान अजियतें दी गई। सदर मजलिस ने कहा कि मुल्क को ऐसी क़यादत की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है जिसमें अक़लियती खुद को गैर महफूज समझे। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस मुसलमानों से इंसाफ करना चाहती है तो उसे कानून का लिहाज रखना होगा। हिंदुस्तान के अवाम को फैसला करना पड़ेगा कि RSS से वाबस्ता एक शख्स अपने इंटरव्यू में कह रहा है और असीम आनंद ने 2007 दिसंबर में, 2008 जनवरी में हरियाणा और दिल्ली की हाई कोर्ट में 48 घंटे कोर्ट की कस्टडी में था। उसके बाद कोर्ट में जाकर अपने जुर्म के बारे में कहा कि हां मैंने ये जुर्म किया। ये लोग मक्का मस्जिद में बम ब्लास्ट और CBI के एक ऑफिसर का नाम कह रहा हूं जो आज तक अखबारात नहीं लिखा। अगर दम है किरण कुमार रेड्डी में तो इंक्वायरी ऑर्डर करो। CBI का एक रिटायर्ड ऑफिसर M नारायण जिसने किताब लिखी थी वॉइस ऑफ CBI, इसने कहा
کہ جب ہم نے انکوائری کی مکہ مسجد کی تو مکہ مسجد، مالیگاؤں، خواجہ اجمیری کا بم بلاسٹ، یہ تمام کے تمام سیل فون سے کیے گئے تھے. اور جب ایم نارائن نے کہا کہ ہم نے انکوائری سے ثابت کیا کہ اس میں آر ایس ایس سنگھ پریوار کے لوگ ملوث ہیں، تو سی بی آئی کے بڑے عہدیدار نے کہا کہ کیا تم پاگل ہو گئے؟ ایم نارائن نے یہ بھی کہا کہ آندھرا کی پولیس کو معلوم تھا کہ آر ایس ایس سے وابستہ لوگوں نے کیا، آسیمانند نے کیا، پرگیا ٹھاکر نے کیا، کرنل پروہت نے کیا، رام جی کلسانگرے نے کیا، سنیل جوشی نے کیا. اور یہ آندھرا کی یہ باکڑے پولیس، ہجڑی پولیس، جن کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. میں چیلنج کر رہا ہوں چیف منسٹر سے کہ اگر تمہارے پاس اگر انسانیت زندہ ہے، اقتدار کانگریس کے پاس ہے، تو بلاؤ سی بی آئی کے اس ریٹائرڈ آفیسر ایم نارائن کو اور پوچھو اس سے کہ اسدالدین اویسی نے کہا کہ ایم نارائن نے کہا کہ آندھرا کی پولیس کو معلوم تھا کہ مکہ مسجد کا بم بلاسٹ ان شیطانوں نے کیا. تو آندھرا کی پولیس خاموش ہو گئی. پورے ایویڈنس تھا ان کے پاس جو یہ بتا رہا تھا کہ بم بلاسٹ انہوں نے کیا. تو کیا کیا؟ 70 مسلم بچوں کو اٹھا کر لے کر گئے، مارا گیا 2 مہینے تک شہر سے دور رکھ کر، الیکٹرک کا شاک دیا گیا، جسم کے نازک حصوں کو مارا گیا، بھوک اور پیاس، پانی نہیں دیا گیا، کھانا نہیں دیا گیا، بھوکا رکھا گیا. اور بعد میں جب انکوائری گئی سی بی آئی کے پاس تو معلوم ہوا آسیمانند ہے. میں چیلنج کر رہا ہوں کہ آج انکوائری بتاؤ وہ کیوں نہیں حکومت آندھرا پردیش سسپینڈ کرتی؟ وہ تمام کے تمام پولیس آفیسرز کو کیوں سسپینڈ نہیں کرتی جس نے مکہ مسجد کے بم بلاسٹ کی انکوائری کی؟ سسپینڈ کرو، نکال کر پھینکو، وردی اتارو ان ظالموں کے جسموں سے. یہ وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے. ان کی سوچ اور فکر میں مسلمانوں سے نفرت بھری ہوئی ہے. یہ دشمن ہندوستان کے. ارے غدار ہم نہیں، غدار وہ وردی پہننے والا ہے جس کو معلوم تھا کہ مکہ مسجد کا بم بلاسٹ آر ایس ایس سے وابستہ لوگوں نے کیا اور مسلمانوں کو اٹھایا. ان کے سب سے بڑا غدار یہ لوگ ہیں. دشمن ہیں ملک کے یہ لوگ، جمہوریت کے دشمن، اقتدار کے دشمن، کانسٹیٹیوشن کے دشمن. اور ایسے لوگ آج وردی پہن کر آندھرا پردیش کی پولیس میں بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے. شرم آنی چاہیے ان پولیس آفیسروں کو. یاد رکھو اللہ کے پاس دیر ہے اندھیر نہیں. جتنے پولیس آفیسروں نے ہمارے بچوں کے ساتھ ظلم کیا، میں تم کو اس بڑی مجلس میں کوس رہا ہوں کہ اللہ تمہاری اولاد کو تباہ کر دے، تیرے نوجوان بیٹے ہلاک ہو جائے، تمہارے نوجوان بیٹوں کو بھی لوگ مارے روڈ پر، تمہارے نوجوان بچوں کو لوگ روڈ پر مارے. جس طرح تم نے ہمارے بچوں کے جسموں سے کپڑے اتار کر مارا، اللہ تمہاری اولاد کو ننگا کر کے روڈ پر بھگائے گا انشاءاللہ. ہم پر الزام، ہم دہشت گرد، تم دہشت گرد. تم وردی پہن لیے تو وفادار، ہم چہرے پہ داڑھی رکھ لیے تو غدار. ارے جو چہرے پہ داڑھی رکھتا ہے وہ کسی ملک کا غدار نہیں ہو سکتا. جو رسول اللہ کا وفادار وہ ملک کا وفادار. تم لوگ غدار ہو، تم لوگ دشمن ہو اس ملک کے. یہ پولیس والے کام کیے. وہ انکوائری آفیسروں جو ٹیم آج بیٹھے ہوئے بڑے بڑے عہدوں پر، یہ کیا ملک کا تحفظ کریں گے؟ یہ کیا دہشت گردوں کو روکیں گے؟ یہ کیا پھر فساد کو روکیں گے؟ یہ کیا گنڈوں سے مقابلہ کریں گے؟ یہ کیا پاکٹ پلیئروں سے مقابلہ کریں گے؟ ارے پاکٹ پلیئر ان سے اچھا ہے، گنڈا ان سے اچھا ہے، چور ان سے اچھا ہے. یہ غدار ہیں یہ لوگ. بی ٹیک، ایم بی اے اور گریجویٹ اقلیتی طلباء کو ملازمتوں کی فراہمی کے لیے ریاستی محکمہ اقلیتی بہبود اور ایچ سی ایل کمیٹی کی جانب سے حج ہاؤس میں کونسلنگ پروگرام کا انعقاد عمل میں آیا. ایچ سی ایل کے نمائندوں نے بتایا کہ اس پروگرام میں 300 امیدواروں نے شرکت کی ہے. بتایا گیا ہے کہ امیدواروں کی صلاحیتوں کے مطابق ان کی رہنمائی کی جائے گی اور انہیں کمیونیکیشن سکلز کی بھی تربیت دی جائے گی. ایچ سی ایل کے نمائندوں نے بتایا کہ ایچ سی ایل، ٹی سی ایس اور انفوسس جیسی کمپنیز میں ملازمت کے حصول کے لیے باصلاحیت امیدواروں کی رہنمائی کی جائے گی.
اسپیشل آفیسر وقف بورڈ شیخ محمد اقبال نے کہا ہے کہ اوقافی جائیدادیں اللہ کی امانت ہیں اور اس کا تحفظ تمام پر فرض ہے۔ سنگاریڈی میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ ضلع میدک میں 26,000 ایکڑ اوقافی اراضی ہے، جس میں سے 16,000 ایکڑ پر ناجائز قبضہ ہے۔ شیخ محمد اقبال نے انتباہ دیا ہے کہ ناجائز قابضین اور ان متولیوں کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی جو ناجائز قابضین کی مدد کرتے ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ وقف جائیدادوں سے سالانہ 7 کروڑ روپے کی آمدنی ہے، لیکن ان جائیدادوں کا تحفظ سب کی ذمہ داری ہے۔ گلبرگہ کے مقامی نوجوانوں کے ایک وفد نے دارالسلام میں مجلسی قائدین سے ملاقات کی اور مجلس میں شامل ہونے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ وفد نے معتمد عمومی احمد پاشا قادری کو مقامی حالات سے تفصیلی طور پر واقف کروایا اور گلبرگہ میں مجلس کے استحکام کے لیے کام کرنے کا تیقن دیا۔ بریانی شاہ ٹیکری نواب صاحب کنٹے سے مقامی خواتین و مرد افراد نے دارالسلام میں معتمد عمومی احمد پاشا قادری سے ملاقات کی اور ان محلے میں بلدیہ کی جانب سے تعمیر کیے گئے مین ہولز کی اونچائی کی شکایت کی۔ ان افراد نے بتایا کہ اونچائی پر مین ہولز کی تعمیر کی وجہ سے کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ رکن اسمبلی نے اس شکایت کو دور کرنے کے لیے اقدامات کروانے کا تیقن دیا۔ رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے بلدی حلقے چھاونی میں مقامی مجلس اتحاد المسلمین کے تعاون سے منعقد کیے گئے 2 میڈیکل کیمپس کا افتتاح انجام دیا۔ رکن بلدیہ مرتضی علی کے ہمراہ انہوں نے باغ جہاں راہ میں مقامی افراد کی سہولت کے لیے نظامیہ طبی دواخانے کے تعاون سے لگائے گئے کیمپ کا افتتاح کیا، جہاں مفت دوائیں بھی فراہم کی گئیں۔ مقامی مجلسی ذمہ دار حسام الدین بھی اس موقع پر موجود تھے۔ رکن اسمبلی نے اس کے بعد چھاونی نادی علی بیگ میں واقع محمدن اسکول میں طلبہ کے لیے قائم کیے گئے مفت میڈیکل کیمپ کا افتتاح کیا۔ انہوں نے ذمہ داروں کو مشورہ دیا کہ وہ بچوں کے خصوصی امراض کے تعلق سے بھی شعور بیدار کریں اور دوائیں بھی فراہم کریں۔ سینئر مجلسی کارکن حامد علی خان بھی اس موقع پر موجود تھے۔ رکن کونسل الطاف حیدر رضوی نے منگل ہاٹ کے گورنمنٹ ہائی اسکول دھولپیٹ میں 4 لاکھ روپے کی لاگت سے لگائے گئے واٹر پلانٹ کا افتتاح انجام دیا۔ انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ واٹر پلانٹ کی تنصیب سے طلبہ کو پینے کا صاف ستھرا پانی دستیاب ہو سکے گا۔ رکن بلدیہ آصف نگر ڈویژن ملکہ النساء نے قدیم کشن نگر کے علاقے میں CC روڈ کے کاموں کا افتتاح انجام دیا۔ انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ مذکورہ سڑک 20 لاکھ روپے کے مصارف سے تعمیر کی جائے گی، جسے بہت جلد مکمل کر لیا جائے گا، اور مزید بتایا کہ ان کے ڈویژن میں 2 کروڑ روپے کے پروجیکٹس مکمل کر لیے گئے ہیں، جبکہ ماباقی پروجیکٹس کو بہت جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ کوکٹ پلی ہاؤسنگ بورڈ پولیس نے نوکری دلانے کا جھانسا دے کر رقم ہڑپنے والے ایک ریزرو پولیس کانسٹیبل کو گرفتار کر لیا ہے۔ متاثرہ افراد نے میڈیا کو بتایا کہ انہوں نے گرویہ نامی ایک شخص کو کانسٹیبل کی نوکری دلانے کے لیے فی کس 50,000 روپے دیے تھے۔ تقریباً 3 ہفتے کا عرصہ گزر جانے کے باوجود نوکری نہ دلانے پر انہوں نے جب گرویہ سے رقم لوٹانے کا مطالبہ کیا تو وہ الٹا انہیں ڈرانے دھمکانے لگا، جس پر متاثرہ افراد نے اس کے خلاف کوکٹ پلی ہاؤسنگ بورڈ پولیس میں ایک شکایت درج کروائی۔ پولیس گرویہ کو گرفتار کر کے پوچھ تاچھ کر رہی ہے تاکہ اس بات کا پتہ چلایا جا سکے کہ اس نے اب تک ایسے کتنے بھولے بھالے افراد کو جھانسا دے کر رقم اینٹ لی ہے۔ پولیس کی نااہلی کی وجہ سے 3 سلسلہ وار قتل کرنے والا درندہ خود سپرد ہو گیا ہے، تاہم پولیس اسے اپنا کارنامہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ابرار احمد نامی درندے نے چند ماہ قبل اپنی ساس اور برادر نسبتی کا بے رحمانہ طریقے سے قتل کر دیا تھا، بعد میں وہ ضمانت پر بھی رہا ہو گیا تھا۔ پولیس کی نااہلی کی وجہ سے ابرار کو ایک اور جرم کرنے کا موقع مل گیا، اور اس بار اس نے اپنی بیوی شاہین بیگم کو نشانہ بنایا اور اس کا بھی قتل کر دیا۔ پولیس نے بتایا کہ گزشتہ سال 28 جون کو ابرار کو جیل بھیج دیا گیا تھا، لیکن 6 مہینوں کے بعد ہی وہ ضمانت پر رہا ہو گیا اور اپنی رہائی کے 2.5 ماہ بعد ہی اس نے اپنی بیوی کا قتل کر دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ابرار کو ایک اور جرم سے نہیں روکا جا سکتا تھا؟ پولیس اس کے جنونی پن سے واقف تھی، لیکن اس کی رہائی کے بعد بھی لاپرواہی برتی گئی اور نتیجہ یہ نکلا کہ خاتون کو اپنی جان گنوانی پڑی۔ اگر پولیس ابرار کی ضمانت کی رہائی کے معاملے میں سخت موقف اختیار کرتی تو شاید شاہین بیگم کی جان بچ سکتی تھی۔ ذرائع کے مطابق ڈرامائی انداز میں ابرار نے خود کو پولیس کے حوالے کیا اور پولیس اسے گرفتار کرنے کا دعویٰ کر رہی ہے۔
سماج میں دہشت پھیلانے والوں کے ساتھ اگر پولیس نرم رویہ اختیار کرے تو جرائم کی روک تھام کیسے ممکن ہو جائے گی؟ بہرحال ابرار کو عدالتی تحویل میں دے دیا گیا ہے۔ قانون کے محافظوں کو اب یہ سوچنا ہوگا کہ اس طرح کے درندہ صفت شخص کو کیا پھر ضمانت کے لیے راہموار کی جائے گی؟ کیا ایسے مجرم کو پولیس اسٹیشن میں بٹھا کر عزت بخشی جائے گی؟ ایسے مجرموں سے سختی سے نمٹنا ضروری ہے۔ رکاب گنج مارکیٹ کے تاجرین کی تنظیم گاڈ گفٹ مارکیٹ کلاتھ مرچنٹس ایسوسی ایشن کے ذمہ داروں نے شکایت کی ہے کہ ان کی مارکیٹ میں دن دہاڑے چوری کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ چار مینار پولیس کو سی سی ٹی وی کیمرے کے واضح ثبوت دیے گئے ہیں، اس کے باوجود پولیس نے کوئی کارروائی نہیں کی، جس سے سارقوں کے حوصلے بلند ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسوسی ایشن نے 4 ٹی وی کے ذریعے پولیس سے اپیل کی ہے کہ اس تعلق سے سخت کارروائی کرے تاکہ تاجرین دن دہاڑے لٹنے سے محفوظ رہ سکے۔ دیوی نگر واقع کوکٹ پلی میں بلدیہ کا ایک ملازم ڈرینیج لائن صاف کرنے کے دوران گندے پانی میں ڈوب کر فوت ہو گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ روڈ نمبر 2 پر واقع نویدیہ کالونی میں ہنگامی خدمات انجام دینے والے بلدیہ کے 4 ملازمین نالے کی صفائی کر رہے تھے کہ اچانک وینکن کا پیر پھسلنے سے وہ نالے میں گر گیا۔ تقریباً 2 گھنٹوں تک اس کو تلاش کیا گیا لیکن اس کا پتہ نہیں چلا۔ بعد ازاں جے سی بی کے ذریعے نالے کی کھدائی کر کے لاش برآمد کر لی گئی۔ ودیت سدھا خیرتآباد میں عارضی خدمات انجام دینے والے ملازمین نے دفتر کی روبرو احتجاجی دھرنا دیا۔ احتجاجی ملازمین نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے کیونکہ وہ مستقل طور پر کام کرنے والے ملازمین سے زیادہ کام کرتے ہیں۔ اس موقع پر احتجاجیوں کی جانب سے زبردست نعرے بازی کی گئی۔ صدر جمہوریہ پرنب مکھرجی نے تلنگانہ بل کو منظوری دے دی۔ منگل کو بل راجیہ سبھا میں پیش کیے جانے کا امکان۔ ریاستی اسمبلی میں الاحساب بجٹ پیش، تلنگانہ وزراء نے کابینہ کے اجلاس سے کیا بائیکاٹ۔ بی ایس سی اجلاس سے مجلس کا واک آؤٹ، غیر دستوری طریقے سے اسمبلی کی کارروائی چلانے پر اکبر اویسی برہم۔ ملک کو ایسی قیادت کی ضرورت نہیں جس میں اقلیتیں غیر محفوظ ہو جائیں، نامپلی میں جلسے سے صدر مجلس کا خطاب۔ اور بیوی کا قتل کرنے والا درندہ صفت شوہر خود سپرد، 3 قتل کرنے والے ملزم کے ساتھ پولیس کا نرم رویہ۔ اسی کے ساتھ ہی 4 ٹی وی خبرنامہ یہیں ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔